अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा और आप देख रहे हैं पाकिस्तान डिजिटल। आज मेरे साथ मौजूद हैं साबिक़ गवर्नर से मोहम्मद ज़ुबैर साहब। मुल्क में यूं रहनुमा हैं। आज मुख्तलिफ गुफ्तगू करेंगे तो पॉलिटिकल फ्रंट रेवेन्यू से फाइनेंस हवाले से और गाड़ी को शर्मी के आखिर डॉलर सर क्यों काबू में आ रहा है ये समझाएं कि आज आपकी हुकूमत है, आज तो सारे जमीन लोग बैठे हैं, आज तो सारे तगड़े लोग बैठे हैं जिन्होंने माजी में किया था डॉलर क्यों था। असल में डॉलर इन सबसे ज़्यादा तकड़ा है। अच्छा, डॉलर में वो आपको जाहिर सी बात है उसमें बहुत सी वजूहत हैं। एक तो जो सबसे बड़ी वजह है कि डॉलर का उतार और चढ़ाव जो है डिपेंड करता है लार्जली कि आपके पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो सर आप गवर्नर भी रहे हैं, जी की पोजीशन होती है जी कराची को लेके कौन से ऐसे आपके मसाइल देखे तो तीन बता दें कि मैंने उसको भी देखा कि ये मसला हल होना चाहिए तो जैसे जरूर कह दें मगर वो अभी तक नहीं हुआ, ना मफाद नहीं कर सका, ना नहीं कर सका। कराची पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब है। दुनिया में कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता अगर उसके फाइनेंशियल हब में कोई गोरा 24 घंटे के लिए आने के लिए तैयार ना हो। और कराची में 1 साल से नहीं, 2 साल से नहीं, 20 साल से गोरे 24 घंटे के लिए आने के लिए तैयार नहीं। अच्छा सर, एक और भी मामला है कि लोग ये समझते हैं कि पिंडी की हवाएं जिस तरफ रुख करती हैं तो पाकिस्तान की सियासत भी उस तरफ रुख करती दिखाई देती हैं। ये महज इत्तेफाक होता है या कोई मजबूरी होती है सियासतदानों की? ये जो कहते हैं ना कि हवा का रुख, कि जी अगर आज PMLN की हुकूमत है और PMLN की हुकूमत को मिलिट्री सपोर्ट कर रही है तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसा ही होना चाहिए, इसमें कोई सरप्राइज बात तो नहीं होनी चाहिए। अब आप उसको किस तरह से सवाल पूछ रहे हैं कि जी पहले हवा का रुख चेंज होना शुरू हुआ फिर उसके बाद चेंज आया इस्लामाबाद में। सर ये इल्ज़ाम तो लग रहा है ना कि PDM जो है वो इलेक्शन नहीं कराना चाहती, खान साहब की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है असल में, इसलिए ये मामला है। और PDM है ना, ये इलेक्शन से भाग रहे हैं आप। लेकिन वो चॉइस तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी चाहे वो हुकूमत में हो या ना, उनके पास तो चॉइस नहीं होती कि वो इलेक्शन करवाएं या ना करवाएं, कि जब हमारी मर्जी। वो तो अर्ली इलेक्शन के हवाले से वो कह सकते हैं कि उसके पास ये चॉइस है जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में होती है, लेकिन एक दफ़ा जब असेंबली का टेन्योर ख़त्म हो जाए तो फिर उसके पास कहाँ से चॉइस है। हमारे चाहने या ना चाहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अक्टूबर में इलेक्शन होनी ही होनी है। अक्टूबर में हो रहे 90 दिन के कह रहे 90 दिन का नहीं हुआ और अब तो है वो अक्टूबर के आगे डेट उसको भी आगे लेके जाएंगे। ये जो परसेप्शन है इसके ऊपर इसको डिनाई करेंगे आप तीन का? जी 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 बिल्कुल डिनाई करूँगा। मतलब उसमें कोई देखें उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आइन के साथ छेड़छाड़ करना। और अभी हम आइन की हिस्ट्री पाकिस्तान की यही कह रहे थे कि इतना अनफॉर्चुनेट है कि नहीं बन सका पाकिस्तान में आइन इतने साल तक। और 73 आइन ने हर किस्म का टेस्ट बर्दाश्त किया, 2 मिलिट्री डिक्टेटर्स भी आए, सस्पेंड भी हुआ इतने सालों तक, फिर भी वो आइन सरवाइव किया। मैं बस आखिरी आखिरी सवाल करना चाह रहा हूँ। सब मुझे पुलिस तो है आपके लेके जो उन्होंने किया उसको आप कैसा समझते हैं माजी में, और जो आज उनके साथ हो रहा है इसका दुरुस्त हो रहा है उनकी पार्टी के साथ, क्योंकि रोजाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और आपसे क्या सवाल करेगा भाई ये जुमले नहीं बताइएगा, ये हमें पता है जी कि मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ और मैं अपनी मर्जी को छोड़ रही हूँ, ये क्या है? तो आप सबसे पहली बात ये कि May 9th को ग्रास्प करना कि उसके इम्प्लीकेशंस कोई दुनिया के मुल्क में फॉर वॉट एवर रीज़न अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमले करेंगे, जैसे बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ हुए कि वहाँ PF बेस में जाके जहाज चलाना, कोर कमांडर का घर जलाना, GHQ पर, जनरल हेडक्वार्टर पर हमला करना, इमेजिन पेंटागन पर हमला करें अमेरिका और वो कहें कि ये क्रैक डाउन क्यों हो रहा है। अब क्रैक डाउन इसलिए हो रहा है कि ये सब हुआ, सबने देखा। मेरा नाम अली रज़ा और आप देख रहे हैं पाकिस्तान डिजिटल। आज मेरे साथ मौजूद हैं साबिक़ गवर्नर से मोहम्मद ज़ुबैर साहब। मुल्क में यूं रहनुमा हैं। आज मुख्तलिफ गुफ्तगू करेंगे तो पॉलिटिकल फ्रंट रेवेन्यू से फाइनेंस हवाले से और गाड़ी को शर्मी के आखिर डॉलर सर क्यों काबू में आ रहा है ये समझाएं कि आज आपकी हुकूमत है, आज तो सारे जमीन लोग बैठे हैं, आज तो सारे तगड़े लोग बैठे हैं जिन्होंने माजी में किया था डॉलर क्यों काबू हो रहा है? असल में डॉलर इन सबसे ज़्यादा तकड़ा है। अच्छा, डॉलर में वो आपको जाहिर सी बात है उसमें बहुत सी वजूहत हैं। एक तो जो सबसे बड़ी वजह है कि डॉलर का उतार और चढ़ाव जो है डिपेंड करता है लार्जली कि आपके पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो कितनी हैं। अगर वो बहुत अच्छी मकदार में होंगे, रीज़नेबल लेवल होगा स्टेट बैंक के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का, तो डॉलर्स पर रुपए पर कोई प्रेशर नहीं होता। बड़ा सिंपल सी बात है।
اب پچھلے ایک سال میں اگر آپ دیکھیں کہ جو موومنٹ ہوئی ہے روپے کی وہ بہت زیادہ ہوئی ہے، انپریسیڈنٹڈ ہوئی ہے، تقریباً 180 روپے سے 290 تک 285 تک پہنچے. تو اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ جو ہمارے ریزروز ہیں وہ بہت ہی کم سطح پر ہیں، اور ریزروز کم یا زیادہ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے. تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ آپ کی امپورٹس کتنی ہیں، کہ اگر آپ کی امپورٹ سے ایک مہینے کے برابر ہے آپ کے ریزروز، کہ آپ کی $4 بلین کی امپورٹ ہے اور $4 بلین آپ کی ریزروز ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مہینے کا کور آپ کے پاس ہے، جو کہ بہت انسرٹن ہوتا ہے اور بہت ہی زیادہ پریشر ڈالے گا. اگر 3 مہینے یا 4 مہینے کا آپ کے پاس امپورٹ کور جس کو آپ کہتے ہیں، کہ اگر آپ کی امپورٹ $4 بلین منتھلی ہے اور آپ کے پاس $12 بلین ریزروز میں، تو آپ کمفرٹیبل پوزیشن میں ہیں، تو اس میں کوئی پینک نہیں ہوگا. اور یہ بالکل اسی طرح سے روپے کا اور ڈالر کا بیہیویئر جیسے کوئی اشیاء ہوتی ہے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پر ہوتا ہے، کہ اگر تو کوئی بھی چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہو اور سپلائی کم ہو تو اس کی پرائس بڑھنی شروع ہو جائے گی. ایگزیکٹلی یہی وجہ ہے کہ آپ کو ڈالرز اپنے جب تک آپ بلٹ اپ نہیں کریں گے، اور بلٹ اپ آپ ڈالرز کیسے کرتے ہیں، اس کے 4 بیسکلی طریقے ہیں. ایک تو آپ ایکسپورٹس بڑھاتے ہیں اپنی، کیونکہ ایکسپورٹ کریں گے تو ڈالر آئے گا کنٹری. جی. دوسرا ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، باہر سے گورے آئیں اور وہ انویسٹمنٹ کریں یہاں، اور وہ ظاہر ڈالرز لے کے آئیں گے. تیسرا ہے ریمیٹنسز، جو پاکستانیز باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کو ڈالرز بھیجتے ہیں، ہر مہینے بھیجتے ہیں، اور اس وجہ سے اوورسیز پاکستانیز ہمارے لیے اتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، 25-30 بلین ڈالرز اینولی بھیجتے ہیں. چوتھا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ جو آپ کے اثاثے ہیں، جو جس کو آپ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کہتے ہیں، جس طرح اسٹیل مل ہے یا پی اے آئی ہے، وہ والے جو گلوبل ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں، جس میں باہر کے پلیئرز انٹرسٹڈ ہو، تو اگر وہ بائی کریں گے تو وہ پھر ڈالرز لے کے آئیں گے. تو یہ 4 سورسز ہیں. اور 5واں ایک جو ہے آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ آپ لون لے لیں کسی باہر کے بینک سے، جیسے IMF کا بھی دیتا ہے، یا آپ ایشین ڈیولپمنٹ بینک، اور یا آپ بانڈز ریز کریں جا کے، کہ باہر جا کے پاکستانی بانڈز ریز کریں تو اس کے بدلے آپ کو ڈالرز ملیں گے. تو یہ تمام چیزیں جو اگر آپ کے پاس اپنی مقدار میں ہیں، جو کہ آپ امپورٹس کر رہے ہیں، جو بھی آپ کی امپورٹس ہو رہی ہیں اس کے برابر ہوں تو زبردست ہے، کوئی آپ کو پریشر نہیں ہے. کہ سپوز کریں آپ کے $60 بلین کی امپورٹ ہے اور یہ تمام سورسز سے آپ کو فورن ایکسچینج $60 بلین آ رہا ہے، تو برابر ہو جائے گا اور آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری امپورٹس زیادہ ہوتی ہیں اور یہ جو ذرائع ہیں فورن ایکسچینج کی یہ کم ہوتے ہیں. اچھا سر، ایک اور بھی معاملہ ہوتا ہے نا کہ کیپٹل کریں، اب معاملہ سر یہ ہوتا ہے کہ IMF کے لیے جا رہے ہیں. اب ہمیں ایسی میڈیا پہ خبریں چلتی ہیں نا، ایک عام آدمی سوچتا ہے کہ IMF کی فائنل ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. پھر ایک عام آدمی بھی سوچتا ہے کہ یار میڈ ان پاکستان کیوں نہیں ہو سکتا، کیوں ہم کوئی ایسی چیز کو نہیں بنا سکتے، کیا ہماری یونیورسٹی سے نکلنے والے بچوں کے اندر اتنی اہمیت نہیں ہے، پڑھانے والوں میں اتنی اہمیت نہیں ہے، کیوں کوئی چیز یہاں پر بن کے باہر نہیں جا سکتی، کیوں اس یونیورسٹی سے ایک مارک زبردست نہیں نکل سکتا، کیوں اس یونیورسٹی سے ایک اسٹیو جاب نہیں نکل سکتا، کیوں ادھر سے جو ہے بل گیٹس نہیں نکل سکتا. آپ کیا وجہ دیکھتے ہیں کہ آپ ایک عام رکن رہے ہیں، پولیٹیکل پلیئر رہے ہیں؟ جی، ایک دیکھیں اس کی بہت سی وجوہات ہیں، سمپل نہیں ہے کہ کوئی نہیں نکل سکتا، بالکل نکل سکتا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے جیسے آپ پاکستانی قوم کرکٹ فالو کرتی ہے، کرکٹ واچ. اچھا، اور کرکٹ پاکستان کی ٹیم بہت اچھی ہے، ون آف دی ٹاپ ٹیمز ان دا ورلڈ ہے. بیس بال کی نہیں ہے، سوئمنگ کی نہیں ہے. اس کی ایک بڑی سمپل سی وجہ ہے، کیونکہ کرکٹ پاکستان کے ہر گلی ہر محلے میں کھیلی جاتی ہے. ہزاروں لاکھوں بچے کرکٹ کھیلتے ہیں، اور اس میں سے کچھ فارمر کرکٹ اکیڈمیز وغیرہ کے تھرو یا فرسٹ کلاس کرکٹ کے تھرو آتے ہیں. تو پاکستان کی ٹیم میں جو 11 آتے ہیں وہ پورے پاکستان میں پشاور سے کراچی تک جو لاکھوں بچے کرکٹ کھیلتے ہیں اس میں سے سلیکٹ ہوتے ہیں. سوئمنگ پاکستان میں ہارڈلی کوئی کرتا ہے، اس لیے پاکستان اچھا نہیں ہے. سو وجہ آپ نے جو پوچھا نا کوئی کیوں نہیں نکل سکتا، تو یہاں بابر اعظم، میاں داد اور شاہین افریدی اور وسیم اکرم اور یہ سارے تو نکلتے رہیں گے، آئندہ بھی نکلتے رہیں گے، بیکاز اتنا لارج پول ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی ایسا کوئی سائنٹسٹ یا کوئی ایسا کوئی کیوں نہیں نکلتا تعلیمی نظام سے، کیونکہ تعلیمی نظام خراب ہے. سب سے پہلے تو آپ کا تقریباً اس وقت، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ
ایسپیکٹ ہے. 2.5 کروڑ بچہ تقریباً اسکول جو جا سکتا ہے وہ نہیں جاتا. 2.5 کروڑ بچہ آپ کی جی پورے پاکستان میں جو اسکول گوئنگ ایج میں ہے اور اسکول نہیں جا سکتا فائنینشیل کنسٹرینٹس کی وجہ سے. پہلا تو یہ پرابلم ہے, سب بچے پڑھ ہی نہیں سکتے. دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے پبلک سکولز میں وہ اتنا خراب ہے کہ اس میں تو وہ پاس ہی ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے, انوویشن کی بات نہیں. اور کوئی بھی ملک ایکسیپشنز پر نہیں چل سکتا کہ یہ ایک بڑا بریلینٹ نکل سکتا ہے. اگر آپ پرانے زمانے میں بھی علامہ اقبال سیالکوٹ میں پڑھے اور وہ وہاں سے نکل کے, یا فیض احمد فیض کہاں سے نکل کے کہاں آئے, یا بہت ہے آج کل بھی بہت سی ایگزامپلز ہو سکتی ہیں, لیکن وہ ایکسیپشنز پر ملک نہیں چلتا. آپ کے پاس بڑا پول ہو, اس میں پھر کمپٹیشن ہو, پھر اس میں سے وہ نکلتا ہے. جو پبلک سکولز کی حالت ہے وہ بہت ہی خراب ہے. اور سب ون آف پاکستان's بگیسٹ پرابلم کہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ ہم ترقی کی رفتار اتنی کم کی ہمارے ہاں, یہ کیوں ہم میڈ ان پاکستان میں, اس وجہ سے کہ جو ہم تعلیم پر خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم کا مطلب یہ ایلیٹ میں بھی شامل ہوں, ایلیٹ میں بزنس مین بھی شامل ہیں, ایلیٹ میں ملٹری جنرلز بھی شامل ہیں, پارلیمنٹیرینز بھی شامل ہیں, ججز بھی شامل ہیں. وہ جو یہ اتنا بڑا طبقہ ہے, کیونکہ ہمارے لیے تعلیم پاکستانی کی ہو یا نہ ہو, ہمارے بچوں کو تو زبردست تعلیم ملتی ہے. اور وہ میں ادھر آ رہا ہوں, وہ ایک پرائیویٹ اسکول نیٹ ورک جو ہے, پرائیویٹ اسکول نیٹ ورک جو پاکستان میں ہے وہ زبردست تعلیم دے رہے ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. وہ جب بھی کوئی کوشش کرتا ہے نا کہ اس کو مانیٹر کرے حکومت پرائیویٹ اسکولز کی فیسوں کو, تو میں سب سے پہلے کہتا ہوں بھائی جہاں تھوڑی بہت تعلیم ہو رہی ہے اس کو, کیونکہ آپ پاکستان کی یونیورسٹیز دیکھ لیں, ٹاپ یونیورسٹیز آئی بی اے دیکھ لیں, لمس دیکھ لیں, وہاں 99% کون سے بچے جا رہے ہیں جو پرائیویٹ اسکول نیٹ ورک سے نکل کے آ رہے ہیں. آپ لنڈن اسکول آف اکنامکس دیکھ لیں, آپ آکسفورڈ دیکھ لیں, آپ ہارورڈ یونیورسٹی, پرنسٹن, ییل, جتنی بھی بہترین دنیا کی یونیورسٹیز ہیں اس میں کون سے پاکستانی بچے, اور بڑی تعداد میں پاکستانی بچے جا رہے ہیں, اور بڑے زبردست پرفارمنس ہے ان کی. وہ سارے جی ایلیٹ کے بچے, وہ کیونکہ پرائیویٹ اسکول کا مطلب کیا ہے, او لیول اے لیول جو ہے وہ وہی تعلیمی نظام ہے جو برطانیہ میں, وہ وہی تعلیمی نظام ہے نا. تو او لیول کو پاکستانیز کے لیے الگ تو نہیں بنا ہوا, یہ پاکستان کے سسٹم آف ایجوکیشن کا ہے ہی نہیں. اب جو میٹرک اور انٹر کر کے آئے گا وہ تو مقابلہ ہی نہیں کر سکتا, وہ تو بیٹھ ہی نہیں سکتا آپ کے ساتھ مقابلے میں. آئی بی اے کا, لمس کا, آ خان کا جو انٹرنس ٹیسٹ ہے اس میں 50% انگریزی, تو 50% تو وہ تو ویسے ہی اٹھ جاتے ہیں. تعلیمی نظام کا ایک مسئلہ دیکھیں نا, اس میں جو لارجر پوائنٹ ہے نا, بڑا کوشچن ہے, جو میرا میسیج بھی میں ہمیشہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. وہ جو لوگ بہت سے کہتے ہیں نا یار آپ تو یہ ری امیجننگ پاکستان والی باتیں کرتے ہیں, بالکل صحیح باتیں ہیں وہ. دیکھیں میں اس کی کنٹراسٹ ایک ڈفرینٹ طریقے سے, دنیا میں 2 ڈفرینٹ قسم کے نظام ہیں ایک طرح سے آپ سمجھیں. ایک ہے نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ اور دوسرا ایکسٹریم ہے ویلفیئر اسٹیٹ. نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ کی بہترین اگزامپل آج کل سے نارتھ کوریا ہے, جس میں سارا جو فوکس ہے نا وہ یہ ڈرا کے یہ پوری دنیا ہمارے اگینسٹ ہے, اس لیے ہمیں بم بھی بنانے چاہیے, میزائلس بھی بنانے چاہیے, بڑی فوج بھی رکھنی چاہیے, اور وہاں بڑے زبردست نعرے بازی بھی ہوتی ہے, اور قومی ترانے بھی بجتے ہیں, لوگ روتے ہیں, جذباتی ہوتے ہیں, کیونکہ نیشنلزم کے نام پر جب آپ کوئی چیز کرتے ہیں تو بڑا اموشن ہوتا ہے. ہونا بھی چاہیے, ہر قوم میں ہونا چاہیے, لیکن اس کو کنسٹرکٹیو طریقے سے ہونا چاہیے. دوسری ایکسٹریم ایگزامپل ہے ویلفیئر اسٹیٹ کی. وہ کون سے ہیں؟ سویڈن, سوئٹزرلینڈ, ناروے, ڈنمارک. یہ ہر معیار سے, ہر انڈیکیٹر سے, جس کو کہتے ہیں نا موسٹ ہیپی پیپل ادھر رہتے ہیں, کیونکہ ان کی حکومتوں نے فیصلہ کیا ہے کہ عوام محور ہیں ان کی پالیسی پر. جو جتنی بھی ان کے پاس ابیلٹی ہوتی ہے اسپینڈ کرنے کی, وہ سب سے پہلے کہ تعلیم پر, ان کے صحت پر, پبلک ٹرانسپورٹیشن پر, صاف پانی پینے پر. یہاں وہاں تو خیر مسئلہ نہیں ہے, یہاں مسئلہ ہے جوڈیشل سسٹم ٹھیک کرنا, تھانہ کچہری سسٹم ٹھیک کرنا, آپ کا منورٹی رائٹس کرنا, وومن امپاورمنٹ کرنا, پاپولیشن کنٹرول کرنا. سوسائٹیز اس پہلے ان چیزوں کو جب آپ فکس کرتے ہیں تو پھر آپ کا سسٹینیبل اکنامک گروتھ ہوتا ہے, اور پھر آپ کو آئی ایم ایف اور ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب چیزیں آپ کے پیچھے, اور آپ
ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم IMF کے پاس کیوں جا رہے ہیں. اور اس کی ایک زندہ اگزامپل ہے نا, پاکستان 23 دفعہ IMF پروگرام میں جا چکے ہیں, 23 دفعہ, جو کہ ورلڈ ریکارڈ ہے. اور یہ آپ اس کو انٹرویو سنبھال کے رکھ لیجیے گا, جب اگلی حکومت جو بھی آئے گی وہ دوبارہ IMF کے پاس جائے گی 24ویں IMF پروگرام کے لیے. تو وہ کیوں انڈیا کیوں ایک دفعہ کیا, انڈیا ایک دفعہ کیا ہے 1991 میں یا 1992 میں بس, کیونکہ IMF جو ہوتا ہے وہ ون ٹائم فکس. جی جی جایا 100%, میں سیاست چھوڑ دوں گا اگر نہ کیا. بہت بڑا کامنٹ جو ہے وہ سر کی طرف سے آیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلی بار بھی جایا جائے گا اور اگر نہیں آتا میں سیاست چھوڑ دوں گا. سر آپ گورننس بھی رہیں گے, گورننس سے بھی رہیں گے, کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دو قسم کے خزانے کے آپ کے پاس ہوں, ایک روپے کا اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو آپ نے یہاں اسپینڈنگ کرنی ہے سارا, اور دوسرا ڈالرز, دونوں چاہیے ہوتی ہے. روپے تو آپ کے پرنٹ بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے پاس مشینیں ہیں, لیکن ڈالر پرنٹ نہیں ہو سکتا, تو ڈالر کے لیے آپ کو بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے. جدوجہد کرنی پڑتی ہے. سر آپ گورنر بھی رہے ہیں, جی پوزیشن ہوتی ہے جی, کراچی کو لے کے کون کیسے آپ کے مسائل لے کے تو تین بتا دیں کہ میں نے اس کو بھی دیکھا کہ یہ مسئلہ حل ہو چاہیے, اس کو کلیئرٹی ضرور کہہ دیں, مگر وہ ابھی تک نہیں ہوا, نہ مفاق نہیں کر سکا, نہ صوبہ نہیں کر سکا, صوبائی حکومت کر سکی. وہ قوم کے تین دیکھیں کراچی کا 3 یا 4 یا 5 کی بات نہیں ہے. سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ 2013 میں جب میں حکومت میں شامل ہوا تھا, جب PMLN کی حکومت تھی, تو یہ اس آنے سے پہلے فیصلہ ایک چیز ہو گیا تھا, اور جو میں نے ہی انیشیٹو لیا تھا وہ بڑا سمپل سا تھا. کراچی پاکستان کا فائنینشیل ہب ہے. دنیا میں کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا اگر اس کا فائنینشیل ہب میں کوئی گورا 24 گھنٹے کے لیے آنے کے لیے تیار نہ ہو. اور کراچی میں 1 سال سے نہیں, 2 سال سے نہیں, 20 سال سے گورے 24 گھنٹے کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں. تو جب تیار نہیں تھے پہلے, بھائی حالات کیسے تھے, یہاں 25 بندہ لاشیں اٹھتی تھی, بوری بند لاشیں ہوتی تھی, بینک ڈکیتیاں ہوتی تھی, کڈنیپنگ فار رینسم ہوتا تھا, 10 منٹ کے نوٹس پر شہر بند ہو جاتا تھا. ابھی کوئی پلان کر سکتا ہے کہ جی یہاں آپ کانفرنس کروا رہے ہیں؟ میں 2013 کی بات کر رہا ہوں. تو جب فائنینشیل ہب بھی تو لیڈ کرتا ہے, اور پھر پوری, اچھا صرف فائنینشیل میٹرز میں نہیں لیڈ کرتا, وہ ہر میٹر میں, چاہے وہ تعلیم ہو, چاہے وہ کھیل کا میدان ہو, چاہے وہ لیگل کمیونٹی ہو, چاہے کوئی اور شعبہ ہو, سب سے آگے جو فائنینشیل ہب ہوتا ہے, سب سے بڑا شہر ہوتا ہے, وہ لیڈ کرتا ہے. پورے UK میں آپ سوچیں کہ انگلینڈ میں کوئی جا نہ سکے, لنڈن میں کوئی جا نہ سکے, تو پورا انگلینڈ بیٹھ جائے گا. اسی طرح سے اگر فائنینشیل ہب نیو یارک ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس کا کیپٹل کی بات میں, کہ فائنینشیل ہب اور سب سے بڑا شہر ہے آبادی کے حوالے سے, اگر وہ خراب ہوگا تو پورا US سفر کرے گا, اگر پیرس خراب ہوگا تو پورا فرانس سفر کرے گا. اسی طرح سے ممبئی ہے, ممبئی میں بالکل مار دھاڑ کراچی کی طرح ہوتی تھی پہلے, تو 1990s میں انہوں نے فیصلہ, بڑے بڑے مافیاز ہوتے تھے جو کہ کنٹرول کرتے تھے ممبئی کو, لیکن انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ اگر ہم نے آگے جانا ہے تو اس چیز کو, لا اینڈ آرڈر کو فکس کرنا پڑے گا. سو لا اینڈ آرڈر کو جو فکس کرنا, دیٹ از واز دا موسٹ امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ. بٹ سو ہماری نظر میں جو آپ کہہ رہے ہیں نا گورنر تھا, تو ہم بالکل کلیئر تھا کہ اس چیز کو اگر آپ نے ٹھیک نہ کیا تو آپ گئے. دوسری چیز یہ ہے کہ بیکاز اتنے عرصے تک کراچی میں لا اینڈ آرڈر خراب رہا, اس کی وجہ سے جو کراچی کی جو نیچرل ڈیولپمنٹ ہے, روڈ نیٹ ورک ہے, پانی کے منصوبے ہیں, ایجوکیشن میں انویسٹمنٹ ہے, یا پرائیویٹ سیکٹر کا انیشیٹو ہے کہ یہاں اتنے زیادہ انڈسٹریل زونز ہیں, جہاں ایک زمانے میں 60s میں سب سے زیادہ انڈسٹریلائزیشن ہو رہی تھی. صرف پاکستان کے حوالے سے نہیں, پورے ایشیا اور دنیا امپریس تھی, چاہے وہ پورٹ قاسم ہو, کرنگی ہو, اور دوسرے ایریاز ہوں, سائٹ ہو, یہ بڑے امپورٹنٹ. اگر وہ بنجر ہو جائیں گے, اگر وہاں تک پہنچنا ایک بزنس مین کے لیے مشکل ہو جائے گا, تو وہ آپ کو, اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ میری جو لیڈرشپ بھی ہوتی ہے اور حکومت وقت, اس کو بھی یہ اس وقت بھی تھا جب میں گورنر تھا, کہ کراچی میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ کیوں زیادہ امپورٹنٹ ہے کمپیئر ٹو ادر سٹیز, کیونکہ اس کا مطلب صرف کراچی کے لوگوں کے بینیفٹ نہیں, پورا پاکستان بینیفٹ کرتا ہے. پھر یہاں پبلک ٹرانسپورٹیشن جو تھی, جو میں نے جب تعلیم حاصل کی تھی, میں IBA سے MBA میں نے کیا تھا,
کراچی میں ظاہر ہے اسکول گیا, کالج گیا, یونیورسٹی گیا, IBA گیا, تو میں سب کو کہتا تھا جن ویگنز میں میں سفر کرتا تھا 70s میں اور 80s میں, وہی ویگنز چل رہی ہیں. صرف فرق یہ ہو گیا کہ اس وقت تقریباً 90% شیشے جو تھے ان کے وہ موجود تھے, اب بالکل وہ ختم ہے. وہ پہلے پھر بھی سیدھی چلتی تھی, اب تو بالکل ایسے ہے کہ وہ گرنے والی ہے. اور مطلب کسی بھی لحاظ سے وہ سب ماڈرن پبلک ٹرانسپورٹیشن سسٹم, دیٹ از وائی گرین لائن پروجیکٹ شروع کیا تھا کہ جب تک ماڈرن پبلک, اور وہ صرف ظاہر ہے وہ تو بہت ہی کم ایک کنٹریبیوشن ہے, پورے کراچی ہیز ٹو بی کورڈ ود اے ماڈرن پبلک ٹرانسپورٹیشن سسٹم. یہ تو 12ویں سینچری میں لوگوں نے ریئلائز کیا تھا کہ اگر آپ نے کسی شہر کی ترقی کرنی ہے تو لوگوں کے لیے ٹرانسپورٹیشن ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے کاروبار زندگی تو کر سکے نا. اگر وہ وہاں سے کرنگی سے اگر وہ IISc چندری کا روڈ ہی نہیں جا سکے گا اور 4 گھنٹے لگتے ہیں اس کو 10 بسیں چینج کرے گا وہ والی, تو پھر وہ کیسے ترقی ہو سکتی, ہو ہی نہیں سکتی. اسی طرح سے چاہے تعلیم کے لیے کسی نے نکلنے, تو جو دوسرا بڑا مسئلہ تھا وہ پبلک ٹرانسپورٹیشن تھا, اور اب بھی ہے وہ پانی کا نظام. مطلب پورے پاکستان میں سب سے خراب پانی کا نظام کراچی میں. K4 بھی نہیں آ رہا, K4 کا جی سنگے 3 پروجیکٹس جب میں گورنر تھا, 3 پروجیکٹس جو فیڈرلی فنڈڈ, اور میں فیڈرلی فنڈڈ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صوبوں کو جو پاکستان کا نظام ہے, فائنینشیل سسٹم ہے, اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ سارے ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے کراچی سے بھی اور لاہور سے بھی اور سے, اس میں سے NFC ایوارڈ جو ہے اس کے تحت صوبوں کو ایک ایگریڈ فارمولے کے تحت ہر صوبے کو پیسے ملتے ہیں. تقریباً 60% جو فیڈرل انکم ہوتی ہے اس میں سے صوبوں کے پاس جاتی ہے, تو اس میں سے تو پھر صوبے خود اسپینڈ کرتے ہیں. لیکن فرسٹ ٹائم جب میں گورنر تھا تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے, لاہور میں ایسا کوئی چیز نہیں کی, کوئٹہ میں نہیں کی, کسی اور شہر میں نہیں, کراچی میں کی, 3 میجر فیڈرل فنڈڈ پروجیکٹ سٹارٹ کیے بسائڈز اوور اینڈ ابو NFC ایوارڈ جو ڈائریکٹلی وہاں سے, اس وجہ سے وہ گورنر کے تھرو تھے سارا. ایک تھا یہ جو میں نے گرین لائن پروجیکٹ بتایا آپ کو, دوسرا تھا کہ یہ جو بائی پاس کون سا لیاری بائی پاس, یہ کو 2004 یا 2005 میں شروع ہوا تھا, وہ اس کی ایک سائڈ اپنی آدھی مکمل ہوئی تھی, اس کو ہم نے دوبارہ سے ریوائیو کیا تھا بیکاز وہ بہت اس کی امپورٹنس تھی, کنیکٹ کرتا تھا, اسپیڈ اپ کرتا تھا سب کچھ. اور تیسرا جو تھا یہ K4 پانی کا منصوبہ. اچھا جی, سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب سے, سر ابھی جو پولیٹیکل سچویشن چل رہی ہے سر یہ کیا ہے, کبھی آپ ویلن, آج آپ ہیرو, وہ ویلن, کیا سمجھتے ہیں, کل وہ ہیرو بن گئے پھر آپ ویلن, یہ کب تک چلتا رہے گا؟ نہیں, ویلن اور ہیرو تو ساری دنیا میں ہوتا ہے, میرا خیال ہے گھبرانے کی بات نہیں ہے, کیونکہ جہاں بھی جمہوریت ہوتی ہے تو زیادہ تر کنٹریز میں 2 پارٹی سسٹم ہوتا ہے, اور جو بہت ہی ترقی یافتہ ملک ہیں جس طرح امریکہ ہے, UK ہے, یورپ ہے, ویسٹرن یورپ ہے, تو اس میں بڑا زبردست ہوتا ہے. کبھی ریپبلکن پارٹی ہوتی ہے حکومت میں US میں, کبھی ڈیموکریٹک پارٹی ہوتی ہے, اسی طرح سے UK میں لیبر پارٹی ہے, کنزرویٹو پارٹی ہے. تو یہ تو ہیرو اور ویلن اگر آپ اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہیں, یہ پرفیکٹلی ایکسیپٹیبل ہے, اور دونوں کی اتنی ہی امپورٹنس ہوتی ہے, حکومت میں جو پارٹی ہوتی ہے اور جو اپوزیشن میں ہوتی ہے. اپوزیشن زیادہ امپورٹنس اس کی ہوتی ہے کیونکہ وہ لوگ عوام کے اس طبقے کو ریپرزینٹ کرتی ہے جن کے گلے شکوے حکومت سے ہوتے ہیں, جن کے لیے مشکلات ہوتی ہیں, چاہے وہ معیشت کے, خاص طور پر معیشت کے حوالے سے, جابس کے حوالے سے, دوسری چیزوں کے حوالے سے. تو ان کی آواز کون اٹھائے گا پارلیمنٹ کے اندر؟ ظاہر ہے اپوزیشن کو اٹھانی ہے. میڈیا کی امپورٹنس اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ آواز اٹھاتی ہے. تعریف کرنا تو بڑا آسان ہوتا ہے, لیکن اپوزیشن کرنا اور صحیح کنسٹرکٹیو اپوزیشن کرنا وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اسی لیے جوڈیشری, انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا کانسیپٹ ہے. کیوں ہونی چاہیے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری؟ انڈیپینڈنٹ آف دا گورنمنٹ. سو وہ تو میرا نہیں خیال ہے اس میں کوئی وہ ہے کہ جی PTI کل اپوزیشن میں, حکومت میں تھی, آج اپوزیشن میں ہے, یا PMLN کبھی حکومت میں ہوتی, کبھی اپوزیشن میں, یا پیپلز پارٹی. تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے. ہاں, وہ جو اگر ہم وہ فلموں کی طرح کا یہ کہیں کہ جو ہیرو ہوتا ہے وہ کبھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتا, اور ویلن کا بھی اچھا کام نہیں ہوتا, تو ریئل کریکٹر میں ایسا کوئی نہیں ہوتا. جی اچھا سر, ایک اور بھی معاملہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پنڈی کی ہوائیں جس طرف رخ کرتی ہیں تو پاکستان کی سیاست بھی اس طرف رخ کرتی دکھائی دیتی ہیں. یہ محض اتفاق ہوتا ہے یا کوئی مجبوری ہوتی ہے سیاستدانوں کی؟
دیکھیں پہلی بات اگین جو اگر ہم ترقی یافتہ ملک ہیں اور ادھر بھی چھوڑ دیں، اگر آپ انڈیا کو لے لیں جو کہ لارجسٹ ڈیموکریسی ان دا ورلڈ ہے اور ایگزامپل ہے پوری دنیا کے لیے اور خاص طور پر پاکستان کے لیے کہ جی انڈیا نے کیسے وہ جمہوریت اتنی مضبوط کی، تو اس میں تو خیر وہ دلی میں ہی ہے ملٹری بھی اور حکومت بھی، تو ہوا کا رخ کا مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ملٹری از سبسروینٹ ٹو دا سویلین اتھارٹی ایز پر دا کانسٹیٹیوشن دنیا بھر میں، اور پاکستان از نو ایکسیپشن. پاکستان میں بھی جو ملٹری ہے سویلین بالادستی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سویلین بالادستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو عوام کے نمائندے ہیں ان کو حق ہے فیصلہ سازی کا، کیونکہ ان کو عوام نے منتخب کیا ہے کسی پروگرام کے بیسس پر، ان کے مینیفیسٹو کے بیسس پر کہ ان کی زندگی میں وہ امپرومنٹ لے کے آئیں گے مختلف شعبوں میں جیسے انہوں نے وعدے کیے، اور انہی عوامی نمائندوں کو پتہ ہے کہ جب بھی واپس الیکشنز ہوں گے ان کو عوام کے پاس جانا ہوگا، ملٹری کو نہیں جانا ہوگا. تو اس لیے ملٹری کانسٹیٹیوشنلی از آلویز سبسروینٹ. سو یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہوا کا رخ کہ جی اگر آج پی ایم ایل این کی حکومت ہے اور پی ایم ایل این کی حکومت کو ملٹری سپورٹ کر رہی ہے تو وہ تو کانسٹیٹیوشنلی ایسا ہی ہونا چاہیے، اس میں کوئی سرپرائز بات تو نہیں ہونی چاہیے. اب آپ اس کو کس طرح سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ جی پہلے ہوا کا رخ چینج ہونا شروع ہوا پھر اس کے بعد چینج آیا اسلام آباد میں. وہ جس طرح عمران خان جس طرح سے بتانے کی کوشش کرتے ہیں، عمران خان کلیم کرتے ہیں، لیکن اب وہ عمران خان کی جو کنسرنز ہیں اس میں میرا خیال ہے حقیقت جو ہے بہت کم ہے، کیونکہ انہوں نے پچ اتنا زیادہ اسٹرانگ کر دیا تھا. اور یہ میں اس کو اس لیے ابھی تھوڑی سی بات آگے لے کے جاؤں گا کہ 2022 میں جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تو اگر جو ہمارا نظام ہے جو ساری پارلیمنٹری جمہوریتوں میں ہوتا ہے کہ اگر 342 کا ہاؤس ہے اس میں سے جس کی بھی میجورٹی ہوگی وہ وزیر اعظم اس کا ہوگا، حکومت اس کی ہوگی. تو 2018 میں عمران خان جب وزیر اعظم بنے تھے تو 176 ووٹ ان کو ملے تھے اور اس وجہ سے وہ پرائم منسٹر بنے اور پی ٹی آئی کی حکومت بنی. اس 176 ووٹوں میں تقریباً 7 یا 8 ووٹ تھے ایم کیو ایم کے اور باپ پارٹی کے تقریباً 4 یا 5 تھے. اگر وہ نہ ہوتے وہ دوسری طرف ہوتے ان کے پریفرنس سے پی ایم ایل این کے ساتھ اور جو باقی اپوزیشن تھی تو عمران خان وزیر اعظم نہ بنتے. صحیح ہے. تو 2022 کے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں کیا ہوا؟ صرف فرق یہ تھا کہ یہ دونوں پارٹی جو ایم کیو ایم اور باپ پارٹی تھی انہوں نے اپنی آپ کہہ رہے ہیں کہ پریفرنس جو تھی وہ ان کے ساتھ آ کے مل کے پی ایم ایل این، پی وی پی، جمعیت علماء اسلام، پی ڈی ایم جو اس سے پہلے کی اپوزیشن تھی. تو یہ تو ان کی چوائس، اگر انہوں نے صحیح فیصلہ کیا تھا 2018 میں تو پھر ان کو یہ بھی حق پہنچتا ہے کہ 2022 میں انہوں نے مختلف فیصلہ کر لیا. اب عمران خان صاحب کہتے نہیں انہوں نے کسی اور کے دباؤ میں کیا. تو اگر یہ دباؤ میں آ کے یہ فیصلہ کرتے ہیں تو پھر 2018 میں بھی دباؤ میں آ کے فیصلہ کیا ہوگا. تو یا تو پھر اس حقیقت کو نہ آپ اس وقت چیختے اتنا کہ بھائی آپ نے کس کے کال پر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہمیں سپورٹ کرنے کا. اور جتنے اس 3.5 سال میں لیجسلیشن ہوئی، بہت سی لیجسلیشن ہوئی، بجٹ پاس ہوئے، ایک بھی بجٹ پاس نہ ہوتا تو عمران خان کی حکومت گر جاتی. تو اس وقت تو خود عمران خان کہہ رہے کہ ہم ایجنسیز کے پاس جاتے تھے پارلیمنٹ میں جب ووٹ چاہیے ہوتا تھا. نکلنے کے بعد انہوں نے انٹرویو میں یہ کہا. تو جب آپ جاتے تھے وہاں ایجنسیز کے پاس پارلیمنٹ میں ووٹ لینے کے لیے تو پھر آپ حیران کیوں ہیں اس سسٹم سے؟ تو آپ نے تو اس کو اور پختہ کیا اس پروسیس کو. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو سب کو تمام پولیٹیکل پارٹیز پر ہے، صرف پی ٹی آئی کا کنسرن نہیں. اور دوسری ریزن یہ ہے کہ جو انہوں نے جنرل باجوہ سے ان کے گلے شکوے پڑھے اس کی بھی ایک حد ہونی چاہیے تھی، کیونکہ پی ٹی آئی کا جو وجود ہوا تھا، ویسے تو سب کہتے ہیں کہ جی پی ایم ایل این کا وجود کس طرح سے ہوا تھا، وہ میں اس پر جواب دے سکتا ہوں، بٹ پی ٹی آئی کا جو وجود ہوا تھا وہ ہوا تھا 2011 اکتوبر جلسے میں. اور اس کو بنانے میں، سنوارنے میں، آگے بڑھانے میں ایک ملٹری کا بہت بڑا رول تھا. جنرل شجاع پاشا، جنرل کیانی، جنرل ظہیر الاسلام اور سب کا، جو کہ بالکل کوئی بھی ڈینائی نہیں کرتا.
اور اس میں ایک نیچرل پروسیس تھا. نیچرل پروسیس یہ تھا کہ جو مشرف کو سپورٹ کرنے والا طبقہ تھا, خاص طور پر پاکستان میں پڑھا لکھا طبقہ, مڈل کلاس, وہ بڑا سافٹ کارنر تھا ان کا ملٹری کے لیے, اور اس کو میں وہ کہتا ہوں مشرفائٹس, ٹھیک ہے نا. ان کے وہ دیور اینٹی زرداری, اینٹی شریف, بھائی ان کا حق ہے. تو ان کو ایک تھرڈ آؤٹ لیٹ چاہیے تھا, اور اس کے لیے انہوں نے بڑے نیچرل تھا کہ جی وہ پی ٹی آئی میں ہیں, پی ٹی آئی از سپورٹڈ بائی دی اسٹیبلشمنٹ, دے آر پرو اسٹیبلشمنٹ. 2022 اچھا فاسٹ فارورڈ کریں, بڑا زبردست وقت چلا, ساتھ 2022 ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گیا. وہی باجوہ صاحب جو 5.25 سال تک وہ ان کے بہت اچھے تھے اور ہیرو تھے, وہ ایک ولن بن گئے, اور وہ ایسے ولن بنے کہ اس کی حدیں کراس ہو گئیں کہ ہر چیز کا قصور انہوں نے. راجے سے نکل کے پھر لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ اجتماعی پورے انسٹیٹیوٹ جو ہیں اس کے زد میں آنے لگے, مطلب بچہ گلی میں جا کے اداروں کو جو ہے وہ کھلے عام وہ اچھا وہ جو یہ سارا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پی ٹی آئی کا سپورٹ بیس تھا وہ پرو اسٹیبلشمنٹ تھا. ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد خان صاحب نے نیریٹو جب بیانیہ بنایا اینٹی اسٹیبلشمنٹ, تو وہ اس حد تک ساتھ چلتے رہے کیونکہ جو کانسٹیٹوئنسی پولیٹیشینس تھے اور جو دوسرے لوگ تھے ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس بیانیے کی وجہ سے عمران خان کو پذیرائی مل رہی ہے, ان کو ظاہر ہے پاپولیرٹی ان کی بڑھتی جا رہی ہے. اس حد تک تو وہ ساتھ تھے, لیکن جب 9 مئی آیا اور 9 مئی کو جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو انہوں نے کہا ہم اس حد تک اینٹی اسٹیبلشمنٹ کب سے تھے بھائی, ہم تو ہمیشہ سے پرو اسٹیبلشمنٹ تھے. تو اس وجہ سے یہ جو ڈسمنٹلنگ اتنی فاسٹ ہوئی ہے, جو لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہوا, بیکاز وہ تو ایک حد تک, اس حد تک اگر الیکشنز ہو جاتے اس بیانیے پر اور جیت جاتے وہ, تو بڑے وارے نہیں آ رہے تھے. بیکاز جو زیادہ تر لوگ تو پاور پالیٹکس کرتے ہیں نا, جو بھی سیاست میں ہوتا ہے پاور پالیٹکس. انہوں نے, مجھے نہیں پتا اندر ان کی میٹنگز میں کوئی ریز کرتا تھا کہ جی عمران خان صاحب اتنے حد تک نہ جائیں. اچھا پھر آپ اس حد تک چلے گئے, جنرل باجوہ سے آپ کو گلے شکوے جو بھی تھے آپ نے ایکسپریس کیا, اور بھرپور انداز میں ایکسپریس کیا, پبلک میٹنگز میں مذاق اڑایا, سب کچھ کیا. اور جب آرمی چیف چینج ہو گیا تو پچھلے پریزنٹ آرمی چیف کا تو پچھلے اس سے کوئی دور کا کوئی تعلق نہیں تھا. آپ کہہ سکتے ہیں جنرل فیض حمید کا تھا بیکاز وہ ISI چیف تھے, یا اور کوئی آپ کسی پر انگلی اٹھا سکتے ہیں. پریزنٹ آرمی چیف کا تو کوئی تعلق, آپ نے پریزنٹ آرمی چیف کو ہی بھون کے رکھ دیا. تو اس وجہ سے میرا خیال ہے یہ ایک بہت ہی ہسٹوریکل ایک ایسپیکٹ ہوا ہے کہ آپ نے ایک ایسا ایک لیڈر جس کی پاپولیرٹی اتنی تھی اور پڑھے لکھے لوگوں میں تھی, وہ اتنی فاسٹ ڈسمنٹلنگ کیسے ہو سکتی ہے, یہ ظاہر سی بات ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں سر, مگر کبھی آپ نے اپنے بھائی کو بھی تو بولا ہوگا نا, آپ کے ساتھ کوئی بات ہوتی ہوگی کہ بھائی اتنا تو یہ تو سمجھاؤ کہ یہ نہیں کرے, یا ان کی چلتی نہیں تھی پی ٹی آئی میں. میں ایک چیز بتاؤں نا کہ بہت سے لوگ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی میں PMLN میں کیوں آیا, اسد عمر PTI میں کیوں. دونوں نے اپنی سوچ کے مطابق صحیح فیصلہ کیا تھا, پاور کے لیے نہیں کیا تھا. بڑا سمپل سے میں آپ کو بتاتا ہوں, کیونکہ جو پوسٹ 99 PMLN تھی, پوسٹ 99 ملٹری کو PMLN تھی, بلکہ شاید 93 کا جو واقعہ ہوا, جو وحید کاکڑ صاحب کا فارمولا تھا جس میں باہر نکالا گیا نواز شریف کو, بٹ اس کا پختہ ہوا ایک 99 کا جب انٹرونشن ہوا. تو جو PMLN کی تھنکنگ تھی ود ریگارڈ ٹو سول ملٹری ریلیشن شپ, ود ریگارڈ ٹو دی رول آف دا ملٹری ان دا پالیٹکس آف پاکستان, وہ بڑی کلیئر تھی. وہ یہ تھی وداؤٹ ifs اینڈ بٹس کہ چاہے پرفارمنس سویلین حکومت کی اچھی ہو, خراب ہو, میڈیوکر ہو, جیسی بھی ہو, they have to be replaced by another political party through an electoral process. اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. جو عمران خان صاحب کی جو تھنکنگ تھی, اور بہت سی پولیٹیکل پارٹیز کی بھی ہوتی ہے کہ نہیں دیکھیں نا, اگر سولینس پرفارم نہیں کریں گے تو پھر ملٹری کو تو آنا ہی پڑے گا. ہمارا کیا تھا, ہم نے نہیں. سو جو PTI کا جو وہ اسٹینڈ تھا اس سول ملٹری ریلیشن شپ میں, وہ یہی تھا کہ دیکھیں نا اگر یہ پرفارم نہیں کریں گے تو زرداری شریف پرفارم نہیں کریں گے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری بھی نہ بیچ میں. ہم کہتے تھے آئین کیا کہتا ہے, آئین میں چینج کر لینا. آئین تو بڑا کلیئر ہے کہ کم واٹ میں اگر انٹرفیئرنس ہوگا, سپوز کریں بہت ہی خراب پرفارمنس ہے, 3rd کلاس پرفارمنس ہے حکومت وقت کی, پھر بھی آرٹیکل 6 لگتا ہے, غداری لگتی ہے.
میں زبیر صاحب سے بڑی تفصیلی گفتگو ہو رہی ہے اور بڑی انٹرسٹنگ آئین کی بات چل رہی ہے ناظرین. میں سوال کرنا چاہوں گا زبیر صاحب، 1947 میں دو ملک آزاد ہوتے ہیں، انڈیا اور پاکستان. انڈیا 1950 میں اپنا آئین افیکٹو بنا لیتا ہے، مکمل کر لیتا ہے، اور پاکستان کو 26 سال لگتے ہیں 1973 میں آئین بنانے میں. یہ ڈیموکریٹیکل فورسز جو ہے ان کی توانائیاں ماضی میں کہاں رہی ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں 26 سال لگا دی اور پھر آج 2023 میں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں تو حامد میر جو سینئر جرنلسٹ ہیں وہ زرداری صاحب سے سوال کرتے ہیں کہ کیا آئین بچ جائے گا، اور یہ سوال ایک انٹرویو میں 3 دفعہ پوچھا جاتا ہے. سر ذرا اس کے اوپر بھی تو ذرا کامنٹ کریں نا. ایک تو ظاہر سی بات ہے، ہمیں سب سے پہلے اکنالج کرنا چاہیے کہ انڈیا اس طرف چلا جہاں ایک خواہش تھی ان کے آزاد ہونے کی، ایک تھی کہ جی ہم اپنا ملک اپنے آئین کے حساب سے چلائیں گے، اور وہ دونوں نے سیم سسٹم انہیریٹ کیا تھا برٹش پارلیمنٹری سسٹم سے، برٹشر سے انہیریٹ کیا تھا سیم سسٹم. ہم نے بھی جو قائد اعظم کی یا مسلم لیگ کی لیڈرشپ کی تھنکنگ تھی کہ یہاں پارلیمنٹری سسٹم ہوگا آن دا لائنس آف دا برٹش سسٹم، اور انڈیا کی بھی یہ تھی. انڈیا نے بنا لیا آئین، اور آپ کو اکنالج کرنا پڑتا 3 سال میں. 3 سال وہ کتنا چاہیے ہوتا ہے؟ 50 سال تو چاہیے نہیں ہوتے. جب ہم نے شروع کیا سنجیدگی سے آئین بنانا تو دسمبر سن 71 میں بھٹو صاحب نے ٹیک اوور کیا تھا، اور سن 73 میں آئین بن گیا تھا. تو آئین کوئی اتنا کوئی بڑی کوئی وہ چیز تو نہیں ہے بنانے کے لیے اگر آپ میں ایفرٹ ہو. تو انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے ہاں جو یہ پاور پالیٹکس تھی، اور پیلس انٹریگز جس کو آپ کہتے ہیں، وہ شروع ہو گئیں کہ جی پہلے 1947 میں جیسے ہی قائد اعظم کی ڈیتھ ہوئی 1948 میں، تو اس کے بعد جو لیڈرشپ آئے جس طرح غلام محمد تھے، وہ اسکندر مرزا آئے، اور وہ پھر اپنا انہوں نے اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش کی. سر یہ الزام تو لگ رہا ہے نا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ الیکشن نہیں کرانا چاہتی. خان صاحب کی پاپولیرٹی بہت بڑھ گئی ہے اصل میں، اس لیے یہ معاملہ ہے، اور پھر پی ڈی ایم ہے نا الیکشن سے بھاگ رہے ہیں آپ لوگ. نہیں، میرا خیال ہے یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا الیکشنز میں جیت زیادہ یقینی ہے. پاپولیرٹی ریٹنگ نہیں، میں اس میں جائے بغیر کہ 2 پولیٹیکل پارٹیز یا 3 پولیٹیکل پارٹیز جو بھی حصہ لیتی ہیں تو پاپولیرٹی ریٹنگ کے حساب سے ایک کی زیادہ ہوتی ہے، دوسرے کی کم ہوتی ہے. تو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ جی شاید ہم نہیں جیت سکتے، وہ جیت جائے گا ایک. لیکن وہ چوائس تو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی چاہے وہ حکومت میں ہو یا نہ، ان کے پاس تو چوائس نہیں ہوتی کہ وہ الیکشن کروائیں یا نہ کروائیں، کہ جب ہماری مرضی. وہ تو ارلی الیکشن کے حوالے سے وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پاس ایک چوائس ہے جو پارلیمنٹری سسٹم میں ہوتی ہے، لیکن ایک دفعہ جب اسمبلی کا ٹینیور ختم ہو جائے تو پھر اس کے پاس کہاں سے چوائس ہے. سو ہمارے چاہنے یا نہ چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اکتوبر میں الیکشن ہونے ہی ہونے ہیں. اکتوبر میں ہو رہے وہ 90 دن کا کہہ رہے ہیں، 90 دن کا نہیں ہوا، اور اب جو ہے وہ اکتوبر کے آگے ڈیٹ ہے اس کو بھی آگے لے کے جائیں گے. یہ جو پرسپشن ہے اس کے اوپر اس کو ڈینائی کریں گے آپ 3 کا؟ جی بالکل ڈینائی کروں گا. مطلب اس میں کوئی دیکھیں اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا. اور ابھی ہم آئین کی ہسٹری پاکستان کی یہی کہہ رہے تھے کہ اتنا انفارچونیٹ ہے کہ نہیں بن سکا پاکستان میں آئین اتنے سال تک، اور 73 آئین نے ہر قسم کا ٹیسٹ برداشت کیا. 2 ملٹری ڈکٹیٹرز بھی آئے، سسپینڈ بھی ہوا ہے اتنے سالوں تک، پھر بھی وہ آئین سروائیو کیا. تو آئین کی سروائیول اسی پر ہوتی ہے جب آپ اس پر عمل کریں. اگر آپ اس کے ساتھ ٹنکرنگ کریں گے تو خطرناک نتائج نکلیں گے. بس میں لاسٹ یہ بھی جاننا چاہوں گا سر، یہ بتائیے گا کہ یہ سوال سوشل میڈیا سے بہت زیادہ نا وائرل ہو رہا ہے، اور لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ سابق وزیر اعظم ہیں نواز شریف صاحب، وہ برطانیہ سے پاکستان اس وقت نہیں آ پا رہے جب ان کے بھائی جو ہیں وہ خود وزیر اعظم ہیں. یہ بڑا سوال ہے، آخر ان کو کس کا خوف ہے، کیوں نہیں آ پا رہے سابق وزیر اعظم صاحب؟ وزیر اعظم ہے، کوئی ان کے پاس لیگل اتھارٹی تو نہیں، وہ چیف جسٹس تو نہیں ہے. مطلب آئینی حکومت میں ہر ایک کا اپنا اپنا رول ہوتا ہے نا، ججز کا اپنا رول ہے. تو وزیر اعظم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فون اٹھا کے کسی اس کو کریں گے، کیونکہ اب جو فیصلے ہوئے تھے ڈسکوالیفیکیشن کے، فار ایگزامپل میاں نواز شریف کے خلاف، وہ اس وقت تو لیگلی اسٹینڈ کرتے ہیں نا. اور باوجود اس کے کہ ظاہر ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ غلط ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی، ان کی کنوکشن غلط ہوئی، لیکن اس کو ریورس کرنے کا تو لیگل فورم ہی کے تھرو ہوگا. اب جس طرح ایک وہ 184(3) کے حوالے سے ایک آئین میں چینج کیا گیا ہے
اب اس کو حکومت جوڈیشری کس طرح سے دیکھتی ہے، تو یہ مرحلہ تو ان کو کراس کرنا ہی کرنا ہے کہ ہمیں کورٹس کے تھرو ان کو ان فیصلوں پر جو غلط ہوئے تھے ان کو ریورس کرانے کی ضرورت ہے، اور وہ غلط ہوئے تھے۔ میرا نہیں خیال ہے کوئی بھی کھڑا ہو کے ابھی اس کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے کہ وہ جو فیصلہ ہوا تھا ان کے ڈسکوالیفیکیشن کا وہ صحیح تھا، اور وہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن مطلب وہ تو مذکرہ خیز بات ہے۔ تو وہ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے، میں ویسے بتا دوں آپ کو کہ یہ جو ابھی 184(3) کے حوالے سے بات بھی ہو رہی ہے، بحث بھی ہو رہی ہے، پاکستان از اے سگنیٹری ٹو UN لیگل کنونشنز۔ اس کی ایک بنیاد، جو ایک بیسک بنیاد ہوتی ہے، ایوری پرسن ہیز اے رائٹ ٹو اپیل۔ دیٹ از وائی آپ کے پاس 3 ٹیئر سسٹم ہے کہ نیچے پہلے کورٹ میں جاتا ہے، پھر اس کے بعد ہائی کورٹ میں جاتا ہے، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں جاتا ہے۔ بائی دا ٹائم وہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ از ناٹ اے ٹرائل کورٹ، ٹرائل تو آپ کا نیچے ہو چکا ہے، اگر اس کے فیصلے سے کوئی متفق نہیں ہے تو اس کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے۔ جب آپ 184(3) کے نہ وہ ٹرائل کورٹ ہے، سپریم کورٹ تو اٹھا کے سیدھا وہاں شروع کر دیا، نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر دیا، پھر آپ نے ٹرائل ہی نہیں کیا، پھر رائٹ آف اپیل ہی نہیں ہے، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا آپ کی رسپیکٹ کرے گی اس کی بیسس پہ؟ دنیا تو بالکل بھی نہیں رسپیکٹ کرے گی۔ سیم گوز فار جہانگیر ترین فار ایگزامپل، کہ جی رائٹ آف اپیل ہی نہیں ہے اور دیا نہیں گیا، اور پھر لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن، مطلب مرڈر کی سزا 14 سال ہے، اور ایک وہ ٹیکس میں اپنے ریٹرنز میں ریسیویبل نہ دکھانا، لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن۔ میں بس آخری طرف بنائی میں آخری سوال کرنا چاہ رہا ہوں، سب پولیس میں ہیں آپ کے عمران خان صاحب جو انہوں نے کیا، تو آپ کیسا لگتے ہیں ماضی میں، اور جو آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا درست ہو رہا ہے ان کی پارٹی کے ساتھ؟ کیونکہ روزانہ کی پریس کانفرنس ہوگی اور صاحب سے کیا سوال کرے گا، بھائی یہ جملے نہیں بتائیے گا، یہ ہمیں پتا ہے جی کہ میں اس کے خلاف نہیں ہوں اور میں اپنی مرضی کو چھوڑ رہی ہوں، یہ کیا ہے؟ ایک سب سے پہلی بات یہ کہ May 9 کو گریس کرنا کہ اس کی امپلیکیشنز کوئی دنیا کے ملک میں فار واٹ ایور ریزن اگر ملٹری انسٹالیشنز پر حملے کریں گے، جیسے بالکل ویسے ہی جیسے یہاں ہوئے کہ وہاں پی ایف بیس میں جا کے جہاز چلانا، کور کمانڈر کا گھر جلانا، GHQ پر، جنرل ہیڈ کوارٹر پر حملہ کرنا، امیجن پینٹاگون پر حملہ کریں امریکہ، اور وہ کہیں کہ یہ کریک ڈاؤن کیوں ہو رہا ہے؟ اب کریک ڈاؤن اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ سب ہوا، سب نے دیکھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایوری سنگل لیڈر آف PTI آ کے جو وہ پریس کانفرنس کی بات کر رہے ہیں وہ ایکنالج کر رہے ہیں نا May 9 کو غلط ہوا، یا تو یہ کریں نا ڈیفینڈ کریں، اور ڈیفینڈ کریں کہ ہم کورٹ آف لا میں ہمیں لے جائیں، وہاں ہم ڈیفینڈ کریں گے کہ ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ پہلے 4 5 6 دن تو سمجھ ہی نہیں آئی، کہ ان کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ کتنا بڑا واقعہ ہو گیا۔ اب جب کریک ڈاؤن ہوتا ہے اس میں وہ کہتے ہیں جی بیچاری عورتیں، بھائی اگر عورتیں وہاں لیڈ کر رہی ہیں، یاسمین راشد لیڈ کر رہی ہیں، چاہے جو بھی ان کا پولیٹیکل ویژن ہے یا جو بھی ہے، یا دوسری خواتین ہیں یا دوسرے مرد ہیں، لڑکے ہیں، اگر وہ انوالو تھے، ادھر دیکھے گئے ہیں، وہ وٹنسز ہیں، اور ان کا کورٹ، ان کا جوڈیشل بالکل ان کو وہ ملنا چاہیے کہ جی تاکہ اگر کوئی نہیں ہے تو اس پر نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن عمران خان کی جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے، یہ حیران کن بات ہے پاکستان کی تاریخ۔ 1947 سے آپ بات کر رہے کہ باچا خان تقریباً 30 سال سے زیادہ جیل گزاری تھی انگریزوں کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو وہاں ادھر AC ملتا ہوگا، بڑا زبردست کھانا ملتا ہوگا؟ GM سید ہے، پھر اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو ہیں، اس کے بعد پیپلز پارٹی کے وہ جالے جو کہ جن کو کوڑے لگ رہے تھے، لیکن پیپلز پارٹی پیچھے نہیں ہٹی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جسٹیفیکیشن ہوتا ہے کہ آپ کو اندر بند کیا، تو بھائی 2 دن تو رک جاؤ، مطلب کوئی لمٹ ہوتی ہے کسی چیز کی، اور وہی والی پرچی وہ جو لے کے آتے ہیں، تو کیوں لے کے آتے ہیں بھائی؟ PMLN کی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہمیں اس چیز کا ادراک تھا کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے، ہم سب ہیں، ہمیں اپنے آپ کو کیری کرنا ہے۔ ہم نے اپوزیشن کرنے کا فیصلہ کیا، بھرپور اپوزیشن کرنے کا فیصلہ کیا، تو پھر ہمیں یہ بھی شو کرنا ہے کہ ہم ریئل کوالٹی کے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی لیڈر تھا۔ خواتین تھی، مریم نواز خاتون نہیں تھی، جیل سے جب آتی تھی، آپ امیجز اٹھا کے دیکھ لیں، جب وہاں کورٹ میں لے کے آتے تھے کس طرح سے کیریڈ ہرسیلف۔ آپ نواز شریف کو دیکھ لیں، آپ شہباز شریف کو دیکھ لیں، آپ کسی کو بھی دیکھ لیں، کچھ تو ہنستے ہوئے، شاہد خاقان عباسی ہنستے ہوئے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہ بند کر کے دروازہ بیٹھا ہوا ہے کہ میں تو نہیں کھولوں گا جب تک وہ شیشے نہیں توڑیں گے۔ کبھی ایک
اور 6 دن ایگزیکٹ چائے وائے میں چینج کر کے رانا ثناء اللہ ان کے اوپر کتنا سنگین الزام لگایا تھا، منشیات کا، اور سالٹری اس میں رکھا تھا جو جہاں ڈیتھ سیل ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں. واٹ ہیپن؟ سعد رفیق تقریباً سال سے زیادہ رہے، حمزہ شہباز. تو وہ تو بات کی بات ہے نا کہ کس قسم کے الزامات ہیں. یار آپ تو 2 دن نہیں کھڑے ہو، مطلب کچھ. بالکل سر میں ایک آخری سوال کروں گا. میں آپ کو اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ ایک اس پولیٹیکل سسٹم کا حصہ ہے جو بہت قریب ہے پالیسی میکرز آف پاکستان کے ساتھ. فیوچر آف عمران خان ان پاکستان کیا دیکھیں؟ جس طرح سے پارٹی انفولڈ ہو رہی ہے تو مجھے ایک یا تو دیکھیں ایکنالجمنٹ ہوتی ہے کہ یہ ہمارے سے یہ غلطی ہو گئی اور اس کو اب ہم نے آگے کیسے لے کے. پاکستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں جس طرح نواز شریف کی اگر ایگزامپل لے کہ ایک دفعہ نکالے گئے پھر کم بیک کیا، پھر دوسری دفعہ نکالے گئے پھر کم بیک کیا، پھر تیسری دفعہ نکالے گئے تو کم بیک تو کر ہی لیا پارٹی نے. If he wanted تو he would have been prime minister future میں بن بھی سکتے. پیپلز پارٹی نے برے دن دیکھے، کم بیک کیا، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ. تو اس حساب سے اگر آپ تھوڑا سا آپ نے انٹرنلی آپ بیٹھ کے یہ دیکھیں عمران خان کی غلطیاں کہاں ہوئی ہیں، پاپولر سپورٹ ان کے پاس ہے، غلطیاں کہاں ہوئی ہیں، اس غلطیوں کو اور اس ماحول میں، اور جتنا پانی سر کے اوپر سے گزر چکا ہے، جتنے لیگل مسائل وہ فیس کر رہے ہیں، اگر وہ فیس کرنے کے لیے تیار ہیں اور وہ پارٹی کو تھوڑا بہت منظم رکھ سکتے ہیں، ان کو کیا انشور کرنا ہے؟ ایک سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز انشور کرنی ہے کہ 2023 کے الیکشن میں جو بیلٹ پیپر ہے اس میں بلے کا نشان ہے. یہ عمران خان کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے اگر انہوں نے پارٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے. کیونکہ پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو، پی ایم ایل این کا شیئر کا نشان 2002 میں بھی تھا جب صرف 14 سیٹیں جیتی تھیں. سو برے وقت اگر آتے ہیں تو پھر اس کو اسی وقت اسی طرح سے کہ ایک تو آپ میں پیشنس ہونا چاہیے. ہر چیز کا جواب اسی وقت نہیں ہوتا، ہر چیز کی لڑائی اسی وقت نہیں ہوتی. آپ محسوس کرتے ہیں، آپ نے کہا نا ہوا کا رخ کس طرف ہے، تو آپ اس کو ہوا کا رخ ٹھیک کرنے کے لیے آپ پیشنس اور کچھ سوچ سمجھ کے پھر آپ چلتے. جو عمران خان آج سے 1 مہینہ پہلے تھے وہ اب ان کی پوزیشن نہیں ہے، ان کی نیگوشیٹنگ پاور بہت کم ہو چکی ہے. ناؤ ہی ہیز ٹو پروٹیکٹ. بٹ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے عمران خان کی، میں نے کہا نا سپورٹ ہے. عمران خان کے لیڈرز جو ہیں وہ تو صرف پریس کانفرنس کرتے ہیں، کوئی 2 منٹ، کوئی 4 منٹ، کوئی 6 منٹ. پرویز خٹک نے تو 1 گھنٹے سے 1 منٹ سے بھی کم کی تھی، اور وہ صاف ہو کے گھر بیٹھ سکتے ہیں. واٹ اباؤٹ دا ورکرز جو جیلوں میں ہیں؟ ان کے لیے وہ کیوں نہیں آواز اٹھا رہے ہیں اور بار بار کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ ان کو تو آپ نے ان کے لائرز پر بھی رحم و کرم پر چھوڑ دیا. جب آپ اپنی پارٹی کے ورکرز کے ساتھ نہیں کھڑے ہونے کے لیے تیار، آپ کے پارٹی کے ورکرز آج ان کو پیش کیا گیا تھا وہاں جو ان کے ملٹری کورٹ میں فیس کر رہے ہیں، تو ان کے پیرنٹس آئے ہوئے تھے، صرف پارٹی کہاں تھی؟ کوئی نہیں. یہ تو فیس کر رہے ہیں. زبیر صاحب سے بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی. یقینی طور پر اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہم یہی چاہیں گے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آتی ہے تو لازمی جو ہے وہ شیئر کریں. تھینک یو.